बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आप जब ऑफिस आ रहे होते हैं तो इर्द गिर्द के नज़ारे आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। अल्लाह ताला की रहमतों को, नेमतों को आप देखते हुए, समेटते हुए आ रहे होते हैं। तिलावत कुरान करीम सुन रहे हो तो फिर तो क्या ही खूबसूरत आपकी सुबह का आगाज़ होता है। लेकिन एक चीज़, ट्रैफिक की रवानी में हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए तकलीफ़ के बायस तो नहीं बन रहे। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक गलत पार्किंग या एक गलत ट्रैफिक की रवानी, गाड़ी हो या बाइक हो, वो दूसरों के लिए बड़ा तकलीफ दे हो सकता है। कभी कभी आप किसी जगह ऐसी पार्किंग कर देते हैं कि बहुत स्पेस होने के बावजूद दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बन जाते हैं गलत पार्किंग की वजह से। कभी कभी ट्रैफिक की रवानी में आप गाड़ी कहीं इस तरफ लगा रहे होते हैं, ऐसी जगह चला रहे होते हैं कि सब लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। आपने कान को फ़ोन लगाया या अपनी किसी मस्ती में जा रहे हैं, कई सोचों में जा रहे हैं और पीछे एक लंबी क्यू है और आपको कोई पता नहीं है। अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। सो थोड़ी सी ट्रैफिक सेंस, पार्किंग सेंस, रोड सेंस, अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी, इस पे भी हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। छोटा सा मैसेज है, अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के लिए जा रहे हैं या अपने किसी और काम के लिए घर से अभी निकलना है, तो ये चीज़ें जहन में रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके करने से हमें खुद भी सहूलत रहती है और हम दूसरों के लिए भी सहूलत पैदा करते हैं। और आपको तो पता है हमारा दीन इस्लाम हमेशा सहूलत की बात करता है, दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी। छोटा सा मैसेज है, इसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ कर देते हैं। आपको पता है हमारे फॉर्मेट का तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा करने का काम सवालात जवाबात शामिल करते हैं। आज की किताब बड़ी खूबसूरत है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। और आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे सीरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन पे हम गुफ्तगू करेंगे तफसील से और आज ख्वाबों की ताबीर, हमदो-नात भी शामिल किए जाएंगे। मेरे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद मुदस्सिर ज़फ़र मदनी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ हंसती मुस्कुराती शख्सियत, हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत। तारुफ करवा दूं या डायरेक्ट ही चले जाए इनकी तरफ? चले, तारुफ करवाना भी एक जिम्मेदारी है, वो भी सर अंजाम दे देते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, इनको खुशामदीद कहेंगे। सर गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम आपने आज भी एंजॉय किया? हाईवे पे देखा? तो बहुत मजेदार। अच्छा, लग ये रहा था कि सामने धुंध नजर आ रही है, लेकिन जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे तो धुंध नहीं थी वहां आज पे। नहीं थी। मौसम बदल गया है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, ले जी, कुछ चीज़ें और भी आपको बताते चलें। हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखेंगे किन किन का ताउन हासिल रहता है, तो आप देख लें कि सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का हमें ताउन हासिल है, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का हमें ताउन हासिल है और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के ताउन से सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ आपने कॉल करनी है, यकीनन आप कॉल करना चाहते हैं। नंबर अगर आपको याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। यूनियन नंबर है 0421117000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, एक वक्त में एक सवाल करें और टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। इसके साथ व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बताता चलूं, 0321565200। ये भी आप अभी डिस्प्ले होता देखेंगे, नंबर आ गया 0321 यानी 0321565200। इस पे आपने डायल नहीं करना, आपने अपना ऑडियो मैसेज भेजना है और अपना रिटन मैसेज भेजना है। सवालात के जवाबात आप यहाँ से हमसे बात करके हासिल कर सकते हैं। अगर आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर आपके सामने हैं, आप पैगाम टेलीविज़न से ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। जल्दी से चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भट्टी साहब जल्दी से खुलासा बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नामी भाई कारी साहब ने जिन 2 और 3 आयतें खूबसूरत आयतों की तिलावत फरमाई है जी, और जिस खूबसूरती से अता फरमाई है वो अपनी फजीलत और शान के लिहाज से उससे भी कहीं ज़्यादा अफजल और आला है। ये 2 आयात जो हैं सूरह बकरा की आखिरी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने भी रात के वक्त ये 2 आयतें पढ़ ली जी, काफ़ाताहु, उसके लिए ये काफ़ी हो जाएगी। काफ़ी हो जाएंगे जी। किस बात से काफ़ी हो जाएंगी कि उस रात कोई मूदी जानवर उसको नहीं काटेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा। या अगर वो क़यामुल लैल करना चाहता था, तहज्जुद पढ़ना चाहता था, नहीं भी उठ सका, तो ये 2 आयतें जो पढ़ी थी यही काफ़ी हो जाएगी। इतनी शानदार और अफज़ाइल वाली आयतें हैं ये। और इन आयात के अंदर हुआ क्या है, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मोमिनो, हम तुम्हारे तमाम अमाल का हिसाब लेंगे, जो तुम्हारे दिल में आएगा ना उसका भी हिसाब लेंगे जी। तो मुसलमान परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दिल में तो रंग बिरंगे ख्याल आता था, ना चाहते हुए भी आ ना जाते हैं, चाहते हुए परेशानी हो जबरदस्ती जाएगी। शैतान भी डाल देता है, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आगे पर अल्लाह ने अपनी रहमत और फजल का और अपनी मेहरबानी का इजहार किया कि नहीं, कोई बात नहीं, हम इन बातों का मुआवजा नहीं करेंगे जो दिल में आती हैं जी। और फिर उसमें इजहार किया है कि मेरा नबी भी उस कुरान पर, उस वही पर ईमान लाया है जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की है, और तमाम मोमिन भी उस पर ईमान लाते हैं, कुरान पर भी, अल्लाह पर भी, उसके फरिश्तों पर भी, रसूलों पर भी, और तमाम रसूलों को मानते हैं, कोई -1 -2 नहीं है, तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो ये वो मोमिन है जो अपने रब से हर वक्त बख्शिश भी मांगते रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो इनके लिए ही है, बख्शिश भी है, अल्लाह की रहमत भी है, गुनाहों की माफ़ी भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे कि जिनके गुनाह भी माफ़ हो जाएं, बख्शिश भी मिल जाए और अल्लाह की रहमतें भी हासिल हो जाए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, आज की किताब की जानिब बढ़ते हैं।
کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی. آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر. السلام علیکم. فائزہ صاحبہ منڈی بہاؤدین سے کال کر رہی ہیں. شکریہ بہن آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ السلام علیکم بھائی. میرا سوال ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو کیا اگر بہت مشکل میں بندہ پڑ جائے تو رشوت دیے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو اور اپنی چیز بھی بچانا ہو تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے بہن، میں بھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. بڑی صاحب فرمائے. یہ تو مجبوری کی بات بتا رہی ہیں. رشوت دینا اور لینا تو ہر وقت ہی حرام ہے. جی دینا اس وقت حرام ہے جب آپ کسی دوسرے کا حق چھین رہے ہوں، آپ کا حق نہ ہو اور آپ رشوت دے کے وہ حق اپنے حق میں کر لیں، کچھ چیز اپنی ڈیمانڈ میں شامل کر لیں، تو اس وقت حرام ہے. اور جب حق بھی آپ کا ہو، جی جائز حق ہے آپ کا، اور کوئی ظالم انسان اس کو دبا کے بیٹھا نہیں دے رہا، رشوت لیے بغیر وہ آپ کی فائل پر سائن ہی نہیں کرتا، یعنی جائز کام کے لیے بھی آپ کو جائز رشوت کام دینا کے لیے مجبوری بن جائے، تو پھر اس وقت اس مجبوری کی حالت میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے آپ جو دیں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے جی. آج کی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں جی. بڑی خوبصورت کتاب ہے اور یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ آج میرے ساتھ جائے گی، ہم پڑھیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے. کتاب ہے جی آج کی میڈیسن آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی شرح افاق کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انگریزی میں جاندار ترجمہ ہے. روحانی غذائی اور ادوا کے ذریعے سے متعدد بیماریوں کا علاج طب نبوی کی روشنی میں اس کتاب کا خاصہ ہے. یہ صدیوں سے اپنے فن میں ممتاز چلی آ رہی ہے، جس میں تشخیص اور علاج بتایا گیا ہے. بہت سے روحانی امراض کا حل بھی ہے، اور دارالسلام نے اپنے معیار کے مطابق اس کا انگریزی میں ترجمہ کرایا اور بیماریوں کی تشخیص اور جڑی بوٹیوں کی پہچان کے لیے تصاویر بھی دی ہیں. یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دواؤں کو جن بیماریوں میں مؤثر قرار دیا وہ طریقہ علاج سب سے بڑھ کر ہے. یقیناً ایسا ہی ہے جی. اور یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کی تمام آؤٹ لیٹس شو رومز پہ دستیاب ہے، اور darussalam.pk آن لائن پہ بھی جا کے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی کتاب میڈیسن آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لے جی یہ کتاب کے بارے میں بھی بتا دیا. بڑی صاحب کرنے کا کام بھی جلدی سے بتائیے، وقت کم میں کام بڑا ہے ہمارے پاس. کرنے کا کام آج آپ نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آپ پروگرام کر رہے ہیں، جی تو میں بھی کچھ اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں. سر بسم اللہ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کے ماموں جان بھی ہیں، مومنوں کے ماموں جان. او یس، اس لحاظ سے جی کہ ان کی بہن ام المومنین ہیں، جی تو اس لحاظ سے جب ان کے بھائی جو ہے وہ تمام مومنوں کے خالو ہیں، ماموں ہیں، ماموں. تو اس ماموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں دی ہیں. یہ ان کا شرف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے کئی دعائیں نکلی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی دلچسپ ہے، مزیدار بھی ہے. یہ کاتب وحی بھی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، کچھ لکھوانا ہے. تو وہ آئے، کہنے کہ اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو کھانا کھا کے بھی آتے ہیں. کچھ دیر گزر گئی، آپ نے کہا اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ ابھی تک نہیں آئے. دوبارہ بھیجا، دوبارہ پھر وہی جواب ہے، اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کھا کے ابھی آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کرے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. اچھا یہ دعا ہے. جی ہاں یہ دعا ہے. اچھا بظاہر یہ لگتا ہے جیسے یہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، لیکن یہ دعا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس کو دعا کے طور پر ذکر کیا کہ یہ ایسی شاندار دعا تھی جو اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو دی. اور وہ کیسے شاندار ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اللہ میں بھی تیرا ایک بندہ ہوں، تیرا انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ، اے اللہ اگر میں اپنی امتیوں میں سے کسی امتی کو کوئی تکلیف دے بیٹھوں، اس کی پٹائی کر بیٹھوں، اس کو کوئی برا بلا کہہ بیٹھوں، کوئی سخت کلمات میری زبان سے نکل جائیں، یا اس کو میں کوئی کوڑے شوڑے مار بیٹھوں، تو اللہ فَاجْعَلْ لَهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ میری اس جھڑک کو، میری اس ڈانٹ ڈپٹ کو،
میرے سخت الفاظ کو، میری مار پیٹ کو اس بندے کے لیے اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دینا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دینا، اور قیامت والے دن اپنا قرب دینے کا ذریعہ بنا لینا۔ تو امام مسلم نے یہ حدیث اس دعا کے بعد لکھی ہے کہ یہ تو حضرت معاویہ کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت ہی رحمت بن گئی، بھلائی ہو گئی۔ تو امام زاہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں رحمت کیسے ہو گئی کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے نا، جن کے پاس وسائل ہیں، کھانے پینے کی وافر مقدار ہے، جی ان کا معدہ کام نہیں کرتا، تو وہ چاہتے ہیں حکیم حضرات سے، جیسے آپ نے کہا نا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صلی ہے، اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کی طب سے وہ نسخے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ زیادہ کھائیں اور ہضم ہو جائے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی یہ دعا ایسی لگی، ایسی رحمت بنی آپ کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دن کے وقت 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، اللہ اکبر، اور کھانا بھی اس کے پاس ٹرے بھرا گوشت کا بھرا ہوا آتا تھا، بھرپور کھانا، وہ کھاتے تھے، اور پھل بھی کھاتے تھے ہر طرح کے، اور پھر کہتے تھے یار میں تھک گیا ہوں ابھی لے جاؤ۔ تو ایک دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، اور معدہ ہضم بھی کرتا تھا، شاندار صحت بھی تھی اللہ نے دی ہوئی۔ تو کہتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے رحمتوں سے نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی دعا کی نسبت سے ان کے لیے یہ جو ڈانٹ تھی یہ رحمت کا باعث، گناہوں کی بخشش کا باعث بن جانا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج کے پروگرام کے دوسرے کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بہن، زبیدہ صاحب عارف والا سے کال کر رہی ہیں، حکم کیجئے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بھائی، سب سے پہلے آپ کو اور مفتی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرے بیٹے ہیں 2، تو چھوٹا کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو 40 نمازیں لے کے آئے تھے، جی تو پھر گئے، پھر کم کروائی، دوبارہ گئے، پھر کم کروائی، تو بڑا بیٹا 14 سال کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت علم والے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بحث چلتی رہتی ہے، آپ اس پہ ذرا پلیز روشنی ڈال دیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہیلدی ویسے بحث ہونی چاہیے، دین کے حوالے سے جستجو ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی، جواب دیتے ہیں سر۔ یہ دونوں بچوں کی دینی محبت اور شوق اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں گھر میں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جی جب آپ لے کر نیچے آ رہے تھے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے، تو وہ سلام دعا کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا تحفہ ملا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کو ملا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں آپ سے پہلے لوگوں کو تجربہ کر کے آ چکا ہوں، اتنی عبادت ان سے نہیں ہونی، تو آپ واپس جائیں، تھوڑی ڈسکاؤنٹ لے لیں۔ تو اللہ کے نبی ان کے کہنے پر واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 یا 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ نے پھر اصرار کیا کہ واپس جا کے ڈسکاؤنٹ اور کروا لیں۔ آپ جاتے رہے ان کے کہنے پر، کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا کہ نہیں حضرت ابھی بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت سے نہیں پڑھی جانی۔ گل ویسے صحیح نہیں، ٹھیک ہے مشکل تو ہے جی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہو کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی، 5 میں سے بھی کم کرواؤں اب تو اتنی دیر میں اوپر سے بھی لانا ہو گیا کہ لا یبدل القول لدی، اب میرے پاس سے تبدیلی نہیں ہے، اب 5 ہی پڑھیں گے، لیکن میں آپ کی امت کو 50 ہی کا ثواب عطا کروں گا۔ پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 ہی کا ملے گا، لیکن اب اس میں چینج نہیں ہو سکتے۔ اچھا بھائی صاحب، وہ بچے کی جو تعلیم کے حوالے سے کہ نبی پاک کو بہت علم تھا، اور وہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو رہی ہے بچے کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اوپر اللہ کا آرڈر ہے نا، اللہ کا آرڈر۔ ٹھیک لیں جی، مزید بھی گفتگو کریں گے، چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بہت سے میسیجز آ رہے ہیں بھٹ صاحب، وہ بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آئی ڈی ہے کہ وائس آف حکمہ، وہ لکھتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کی شاندار دینی خدمات بے مثال ہیں، تھینک یو ویری مچ جی۔ حافظ طلحہ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہماری بہن ہیں نرگس صاحبہ، علی الیاس ملک ہیں، حسن گجر ہیں، پھر وردہ طاہر ہیں، یہ سب ہم کو السلام علیکم ہمیں کہہ رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وردہ طاہر کہہ رہی ہیں کہ نوید بھائی ماشاءاللہ لوکنگ سو گڈ ایز آلویز، ماشاءاللہ قاری صاحب کا انداز تلاوت بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے حسن گجر نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، آپ ہمیں پریز کرتے ہیں، اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھتے ہیں،
تو ہم آپ لوگوں کے لیے ہی یہ صبح کا پروگرام لے کے آتے ہیں. اچھا بڑی صاحب، اس میں علی الیاس ملک صاحب کا وہ پریویس جو کوشچن تھا کہ ٹائر ملا تھا، کہہ رہے کہ جی میں رینٹ پہ گاڑی چلاتا ہوں تو ایک ٹائر کے بارے میں سوال پوچھا تھا، تو آج کل کام کوئی نہیں ہے اور معاملات تھوڑے ٹائٹ ہیں، تو کیا میں ٹائر بیچ سکتا ہوں؟ میرے بھائی آپ کے معاملات ٹائٹ ہیں تو جس غریب کا ٹائر ہوگا وہ ہو سکتا ہے آپ کے زیادہ ٹائٹ لازمی ہو. جی. تو اس لیے شریعت نے جو اصول رکھے ہیں نا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. تو آپ اس کا اعلان کروائیں. اگر تو وہ معمولی حیثیت کا، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ معمولی حیثیت کا ہے، چھوٹا سا ٹائر ہے، پرانا ہے، تو پھر آپ استعمال کر لیں. اور اگر وہ واقعی نیا ٹائر ہے اور قیمتی ہے تو پھر اس کا آپ کو اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بندہ جب اللہ کے گھر جاتا ہے حج یا عمرہ پہ تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو بندہ کہیں اسی زوم میں نہ رہ جائے کہ اب اگلے گناہ ہم کرتے جائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سوری مجھے کمپنی کہتی ہے کہ میری اپنے بھائی سے بہت بحث ہوتی ہے. اللہ بھائی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں، تو وہ یقیناً معاف کر دینے والے ہیں، لیکن پلیز آپ رہنمائی فرمائیے. یہ بات ان کی 100% صحیح ہے. جی. کچھ لوگ اس طرح تکبر میں آ جاتے ہیں نیکی کرنے کے بعد کہ وہ نیکیاں ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. مثلا ایک صاحب نے آ کر حج سے واپس نمازیں چھوڑ دی. جب ان سے کہا کہ بھائی آپ نمازیں نہیں پڑھتے، کہتا ہے وہ جو میں نے مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی وہ لاکھ کے برابر تھی نا، تو ابھی تو میری کئی لاکھ باقی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو غلط سوچ ہے یہ گناہوں کے سبب اور نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے. تو اس طرح کا زوم بالکل نہیں پالنا چاہیے. نیکی کرنے کے بعد وہ آپ کی قبول بھی ہوئی ہے ابھی کہ نہیں، آپ کو کوئی کنفرمیشن ہے؟ بڑا نازک معاملہ ہے کہ آپ کو کوئی میسج آ گیا ہو کہ آپ کی اتنی نیکیاں قبول ہو گئی ہیں، اتنی آپ ایڈوانس میں جا رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المؤمنین من المتقین. اللہ نیکیاں بھی پرہیزگاروں کے قبول کرتا ہے، ہر ایرے گہرے کی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ نے جب وہ نیکی کی تھی کس حالت میں کی تھی، کس نیت سے کی تھی، ابھی وہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، پینڈنگ میں پڑی ہو. تو اس لیے اس طرح کے خیالات کو جھٹک کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور جو نیکیاں ہیں ان میں استقامت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بھائی بحث نہ کیا کریں بہن سے. بڑی صاحب کا جواب ذرا غور سے سنیے گا. بڑا نازک معاملہ ہے کہ ہم گناہ پہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں خود سے ہی اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگر اس نے معاف نہ کیا تو اترانا جو ہے نا یہ شیطان کا کام ہے. یہ بہکاوا ہے اس کا بڑا خطرناک قسم کا. اس سے بچنا چاہیے. عبادت ضرور کریں لیکن اس کی قبولیت کی دعا بھی ضرور کریں. عاجزی کے ساتھ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو سفیان خان گھر سے کال کر رہے ہیں. جی فرمائیے. بھائی ہم نا یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی نا اگر قبر کے اوپر کھڑے ہیں ادھر اذان دینا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال ہے بھائی نا جب جماعت ہو رہی ہو ہم وضو کر کے جا رہے ہو امام صاحب رکوع میں چلے جائے تو اگر ہم بھی ساتھ مل جائے تو ہماری رکوعات ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی شکریہ آپ نے کال کی. دونوں سوالوں کے جواب. اذان کا ایک خاص مقصد ہے شریعت میں. وہ کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے. مکہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے تو ابھی نماز تو فرض ہو چکی تھی لیکن کٹھے ہونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی، حضرت عمر کو اور حضرت زید بن عبد ربی کو رضی اللہ عنہما. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا خواب آیا، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا خواب سچا ہی لگتا ہے. تو یہ کلمات حضرت بلال کو کہو. حضرت بلال چھت پر چڑھ کر یہ کلمات، ان کی آواز ذرا بڑی پسند ہے، تو وہ بلائیں گے تو لوگوں کو نماز کا تو یہ طریقہ ہے کہ جمع ہونا. تو اذان کا ایک خاص مقصد ہے کہ لوگ جمع ہوں نماز کے لیے. تو قبر پر کھڑے ہو کر مردوں کو بلا رہے ہیں. تو یہ ایک غلط رسم ہے ہمارے ہاں کہ کوئی عذاب آ جائے تو اذانیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بارش آ جائے اذانیں پڑھنا شروع. اب بھی کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ بجھ نہیں رہی تو اس کو بجھانے کے لیے اذانیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور قبرستان میں گئے ہیں تو وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. وہاں مردوں کے لیے دعا کریں، بخشش کی، رحمت کی، اور دعا کر کے واپس آ جائیں. اور نماز ہو رہی ہو، ہاں جی، رکوع جو ہے مدرک رکوع جو ہے اس کی رکعت نہیں ہوتی راجح قول کے مطابق، کیونکہ اس کا رکوع سے پہلے قیام بھی رہ گیا ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے وہ بھی رہ گئی ہے. اس لیے جو رکوع میں شامل ہو اس کو وہ رکعت دوبارہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو دوبارہ ایڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان باوضو ہو اور اسے جرابیں یا ساکس موزے بدلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا وضو برقرار رہے گا؟
ہاں جی، اگر اس نے وضو کر کے پہنی ہے اور وضو قائم تھا جی تو جرابیں اتاری ہیں، اتار کے بدل لے، چینج کر لے. اصل وضو میں تو اس نے پاؤں دھوئے تھے نا، ٹھیک ہے تو طہارت پاؤں دھو کے کہ اس نے پوری کی تھی، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ بچی کی ولادت ہوئی اور وہ وفات پا گئی تو کیا اس کی والدہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گی؟ بچے کی ولادت کی وجہ سے 40 دن نہیں ہے جی بچے، بلکہ وہ جو نفاس کا خون ہے اس کی وجہ سے والدہ نے نماز چھوڑی تھی. وہ خون جیسے ہی بند ہو جائے، اگر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے تو عورت غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے گی. اور اگر وہ جاری رہتا ہے تو میکسیمم لیمٹ اس کی 40 دن ہے. 40 دن کے بعد وہ نہائے گی، نماز پڑھنی شروع کر دے گی. اور اگر خون پھر بھی جاری رہتا ہے تو وہ کسی بیماری کا خون ہوگا، اس کے لیے وہ پیڈ وغیرہ رکھ لیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس کا مال چوری ہو اور وہ بدگمانی کر کے چور سے بھی بڑا گناہ گار بن جاتا ہے؟ نہیں جی، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جی ایک تو جو اس کا بیچارے کا جو نقصان ہو گیا، اور دوسرا اگر وہ کسی شخص کے بارے میں تھوڑا بہت ذہن رکھے کہ ممکن ہے کہ یہ چور ہو، جی تو وہ سے بڑا چور ہو جائے گا. بدگمانی سے بچنے کا حکم ضرور ہے. ایاکم والظن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. لیکن اس کو کہنا کہ چور سے بڑا وہ بدگمان جو ہے وہ چور بن جاتا ہے، نہیں، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ اس حدیث کا کیا حکم ہے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے؟ دنوں کا سردار ہے، اس بارے میں تو صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، تو تمام دنوں میں سے جمعہ دنوں کا سردار ہے. اللہ نے کائنات بھی جمعے والے دن پیدا کی اور قیامت بھی قیامت والے جمعے والے دن آئے گی. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی جمعے والے دن بھیجا گیا اور وہاں سے دیس نکالا بھی جمعے والے دن ملا. بڑے بڑے کام کائنات میں جو ہوئے جمعے والے دن ہوئے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. غزالہ صاحب لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. سر میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اب لوگ اگر چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو سائڈ ٹیبل پہ مطلب کہ جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے ان کی کچھ دعائیاں بھی پڑھی ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، یا انہوں نے چیئر پہ ہی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، تو کعبہ رخ بیٹھ کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا وہ دعائیاں بھی پڑھی رہے ہیں تو آگے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کا کوئی حرج تو نہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں بھی جواب لیتا ہوں. شکریہ کال کرنے کا. بڑی صاحب فرمائیے. ہمارے ہاں یہ چیئرز کے اوپر نماز پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے نا، یہ 100% درست بھی نہیں ہے، 100% غلط بھی نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ 50-50 کہہ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. وہ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. جی چیئر اس بندے کے لیے جائز ہو سکتی ہے جس کو گھٹنوں کا پرابلم ہے، جس کو ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے اور وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، زمین پر سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ تو چلے چیئر استعمال کرے. تو جو بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ زمین پر کر سکتا ہے اس کے لیے چیئر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر چیئر کے اوپر آگے ہم نے ایک ایسا ڈیسک بنایا ہوتا ہے جس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنا ہے. مثلا رکوع گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے اور رکوع میں سر تھوڑا سا جھکایا، اور جب سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ یہیں پر رہیں گے اور سر کو تھوڑا سا مزید جھکائیں گے، تو یہ سجدہ ہے. تو اس کے آگے آپ دعائیاں پڑھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ معذور ہیں، کوئی مسئلہ کوئی سابی میں تکلیف ہے اور آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو قبلہ رخ کریں، کوئی مسئلہ نہیں جائے. اچھا، مجھے بریک پہ جانا، لیکن لگے ہاتھوں یہ بھی میں پوچھ لوں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ینگ بالکل ماشاءاللہ، فٹ، صحت مند، کوئی پرابلم نہیں. میں نے کہا بھائی کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو آپ چیئر پہ؟ تو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو کہتے نہیں. میں نے کہا پھر کیوں؟ کہتے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شاید میری ڈریس پینٹ ہے پھٹ نہ جائے.
تو اس معاملے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے ایسے نماز؟ یار بس اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ لے جی ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں اتنی ابھی۔ نازک پینٹ پہن کے وہ پھر کیوں رہا ہے؟ پھر کیوں رہا ہے؟ مسجد کے اندر پڑھ سکتی ہے تو مسجد کے باہر بھی باہر بھی تو پڑھ سکتی، لیکن چلیں جی آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح کے کپڑے پہن کے کیوں بندہ، لیکن اینی وے فور دا لائٹر نوٹ یہ بات ہوگی۔ لیکن سیکھنے کے حوالے سے بڑی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ پہنے ہی نہ ایسے کپڑے بھائی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا معزز مہمانوں کا، قاری محمد مدثر ظفر مدنی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر، اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بڑی صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اب آپ نے کہنے کے پورا ہی شکریہ کر دیں آج، پورا شکریہ کر دیتے ہیں، جزاک اللہ جی۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے جب واپس آئیں گے اس پہ ڈسکشن کریں گے سیرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔